अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज की अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जारी मुहिम में तकरीबन 4 रोज़ में 10,000 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको मुल्क से निकाला जा रहा है, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, और इंडियंस भी उसमें शामिल हैं। और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में छुपे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और बहुत सारे एशियाई ख़ास तौर पे और सेंट्रल अमेरिकन और दूसरे ममालिक के लोग वहाँ पे इससे मुतासर हुए हैं। और ये इसमें अभी तक जिन्होंने सियासी पनाह पाकिस्तान से जाने वालों ने हासिल किया, उनका तो किसी का नहीं अभी पता चला कि उनमें से किसी को डिपोर्ट किया गया, लेकिन गैर कानूनी जो वहाँ पे मुकीम थे उनको किया जा रहा है। और ये उन्होंने वादा किया था अपनी इंतखाबी मुहिम में, और उसके बाद उन्होंने हल्फ उठाती जो सबसे पहले जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया उसमें भी उन्होंने इसका ऐलान किया है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपोजिशन भी हो रही है, और इसके बावजूद कि जो अभी हाल ही में वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में एक तैयारे में मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ में और एक हेलीकॉप्टर में जो हादसा हुआ है, उसमें ट्रंप ने जो पोजीशन ली है और उसने उसका ब्लेम दिया है पिछले सदर बाइडन को, और साथ उन्होंने कहा कि बाइडन की जो पॉलिसी थी सिविल एविएशन के हवाले से, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट वो उन लोगों को देते थे जिनकी स्किन का कलर देख के उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, तो ये बात वो उछाल रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनको गैर कानूनी तारकीन वतन का दुश्मन समझा जा रहा था। लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत बैलेंस सदर हैं और वो स्किन कलर पे किसी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन देखना आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। और आज क्या हमारा प्रोग्राम, उसका तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। पीटीआई अदलिया महज गर्म और क्या हुकूमत इससे मुश्किल में है, क्योंकि 8 फरवरी को पीटीआई ने दोबारा ऐलान किया है कि वो अब पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे करेंगी, लेकिन ख़ास तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो हर जगह को, हर सड़क को बंद कर देंगे, उसका राब्ता पूरे मुल्क से मुनक़ता कर देंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद भी किसी दिन आएंगे, वक्त नहीं उन्होंने बताया, लेकिन एक नई तहरीक का आगाज़ हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नए सदर पीटीआई के मुकर्रर किए गए हैं जुनैद साहब, और उन्होंने कहा कि मैं 9 मई जिन्होंने किया उनको रुलाऊंगा और मैं उनको इबरत की मिसाल बना दूंगा। अब ये हार्ड लाइनर्स का टाइम है। तो देखते हैं कि पीटीआई अगर इसी रास्ते पे चलती है, जिस पे एक तबके का ख्याल ये है कि पीटीआई की जो कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ क़यादत है, और पीटीआई के जो सपोर्टर्स, उनके लिए नरम गोशा रखने वाले यूट्यूबर्स जिनकी अक्सरियत मुल्क से बाहर है, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं, वो अपना पैसा कमाने के लिए खान साहब को एक ऐसे कोने में ले गए हैं जहाँ से खान साहब, ऐसी बंद गली में ले गए हैं जहाँ से खान साहब को बाहर निकलने नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में 2 दिन पहले कहा था कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं, और अगर इमरान खान सियासी हकीकत हैं, सियासत में रहना है, तो वो बातचीत और मुज़ाकरा से आगे बढ़ सकते हैं, लड़ के नहीं। लेकिन बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पाकिस्तान में रहने वाले यूट्यूबर्स और कुछ पीटीआई के लीडर्स जिनके मफादात जुड़े हैं, वकील भी उनमें हैं, वो ये चाह रहे हैं कि खान साहब जेल के अंदर रहें और इसी तरह एक हार्ड लाइन लेकर रहें, ताकि उनके डॉलर्स की आमदनी जारी रहे। सफ़र करे तो खान साहब और पीटीआई का वर्कर। इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, फेक न्यूज़ का मुकाबला सिर्फ पी का कानून से मुमकिन है या नहीं, इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे आरिश शहजाद, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, डेनमार्क से यहाँ पे आए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या दुनिया में फ़ेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए हो रहा है, कितने सख्त कवानीन हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं या दुनिया में भी हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि इस्लामाबाद ना रहा। यहाँ पे इस्लामाबाद में भिखारियों की इतनी बड़ी तादाद, यहाँ पे ट्रैफिक कवानीन की इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जी, यहाँ कच्ची वादियों में बेतहाशा इजाफा, यहाँ पे रोड सेफ्टी का प्लान बिल्कुल नहीं है, इस्लामाबाद का मास्टर प्लान ख़राब हो गया है, और इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में क्राइम में और किसी भी और मामले में कोई फ़र्क नहीं रह गया। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, अब इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। तो चलते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी। पीटीआई अदलिया महाज गरम, हुकूमत मुश्किल में। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक, मशीर हैं वजारत कानून के और MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि अपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस की तैयारी शुरू कर दी है, पीटीआई एहतजाज करने जा रही है 8 फरवरी को, और उनके जो सूबाई सदर हैं जुनैद साहब, उन्होंने कहा है हम जिन्होंने 9 मई किया हम उनको रुलाएंगे।
اور ہم سڑکیں بند کر دیں گے، تمام خیبر پختونخوا کی اس کا رابطہ ملک سے منقطع کر دیں گے. اور پھر انہوں نے سول سوسائٹی کو بھی کہا ہے اس میں حصہ لیں، اور میڈیا پہ آپ نے پیکا لگا دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے الگ خط لکھ دیا ہے کہ آپ یہاں پہ چیف جسٹس باہر سے لا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے کچھ ججز الگ سے آپ کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں. تو کیا رہی ہے حکومت اتنے سارے محاذوں پہ؟ پی ٹی آئی ہے، پوری اپوزیشن ہے، عدلیہ ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو حکومت کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسار صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایک ہی سوال میں آپ کے بڑے سوال ہیں، اور میں یہ بالکل ضرور کہوں گا کہ مشکلات ضرور ہیں، ڈیفیکلٹی ضرور ہیں. ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے حکومت کے لیے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہمارے لیے بھی فوکس ہے، اور ہمارا سول جو فوکس ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی فلاح ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مختلف جب ادارے جو حکومت کے کام میں خلل ڈالنے یا رکاوٹ ڈالنے میں تمام تر معاملات، کیونکہ سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہی ہے ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے، اور آئین پاکستان نے وہ حدود جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے، اس میں رہ کے اگر کام کریں تو ملک بالکل پھلے گا، پھولے گا، آگے بڑھے گا. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ لیجسلیچر کے کام میں جو ہے وہ، یا ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت بارہا دفعہ کی بھی گئی. پاسٹ کئی ایگزامپلز ہیں، آپ نے دیکھا تمام تر معاملے پہ. جہاں پہ آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، پہلے تو مولانا صاحب کے تحفظات دور کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کے پی کی حکومت پہ، اور بالکل وہ درست کہتے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ 47 کی حکومت ہے کے پی صوبے میں، اور پہلے تو وہاں پہ کمیشن بنائیں. نہیں، لیکن مولانا صاحب نے پانی کا آپ کی پانی حکومت ہونا پہ بھی چاہیے. اعتراضات کیے ہیں، آپ سے بھی ناخوش ہیں، پیکا قانون پہ بھی وہ ناخوش ہیں. تو آپ تو ان کی شکایتیں دور نہیں کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت سے کروائیں. نہیں، بالکل. دیکھیں انہوں نے رابطہ صدر پاکستان سے کیا، صدر پاکستان سے ان کی اس معاملے پہ بحث ہوئی یا بات ہوئی ہے، جو بھی معاملہ ہوا وہ میڈیا نے رپورٹ کیا. ہم نے تو ابھی بھی میڈیا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو دعوت دی ہے. میں نے خود بذات خود کہا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا، اسی طرح عطاء طاہر صاحب نے بھی کہہ دیا، اور ہم متواتر طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا کو بالکل ایک مادر پدر آزاد جو ہے ماحول دے دیا جائے. آپ بھی مانتے ہیں، آپ کی تمام تر صحافتی تنظیمیں اور صحافتی باڈیز مانتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا ہے، لیکن اس کے بھی کیونکہ رولز بھی بننے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کم از کم کوئی مسودہ، کوئی ڈرافٹ ہمارے سامنے رکھے. ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے، اور مین قانون میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیں، چلیں، میں پہلے اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ میں بعد میں کر لیتا ہوں، پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، پیکا قانون ہے نا آپ کا، اس سے جو ہوگا وہ یہ کہ کچھ میرے جیسے جو لوگ ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی اوپر بات کر لی، کوئی نیچے بات کر لی، آپ اس کو پکڑ کے تو اندر کر دیں گے اور ساتھ جرمانہ بھی کر دیں گے. لیکن جو لوگ آپ نے فرار کروا دیے ہیں، جو اصل مسئلہ تھا، جن کی وجہ سے تھا، دیکھیں سچ تو آپ پتہ نہیں کتنا بول پائیں گے یا نہیں، آپ لوگوں نے خود ان کو فرار کروایا پہلے اس ملک سے، جنہوں نے فساد پھیلایا، جس کی وجہ سے یہ پیکا قانون بن رہا ہے. اور اب وہ باہر بیٹھ کے وہی کام کریں گے، کیونکہ آپ نے بھجوایا باہر، آپ کے نظام نے باہر بھجوایا ان کو. تو پکڑے تو وہ گئے. مطلب جو اس وطن سے، اس مٹی سے محبت کرے گا، آپ اس کا امتحان کیوں لیتے ہیں؟ وجہ بتائیں مجھے. ابصار صاحب، میں بالکل آپ کی بات سمجھ بھی گیا ہوں، اور آپ کا جس طرف اشارہ ہے میں وہ بھی سمجھ گیا ہوں. اور میں بالکل سچ کا ساتھ دیتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی شخص ایک کوئی بالکل ایک ملک سے باہر گیا ہے، اور جس طرح کا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے طوفان بدتمیزی انہوں نے پھیلایا یا دیگر ان جیسے لوگوں نے پھیلایا، اور وہ ملک سے باہر جا کے اس میں مزید جو ہے وہ تیزی لے آتے ہیں، بالکل یہ ایک شارٹ کمنگ ہے. وہ کس طرح باہر گئے، کیسے گئے، کون ان کے اہل کار بنے، کیا معاملہ ہوا، یہ بالکل حکومت دیکھے گی، اور یہ کوئی لائٹلی نہیں لیا جائے گا. بات تو پھر وہی ہے نا، کہ بات تو وہی ہے جو بھی آپ پہلے کہہ رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے، کہ قربانی کا بکرا تو ابصار عالم ہی بنے گا نا پھر، کیونکہ یہاں پہ رہنا ہے ہم نے. دیکھیں، آپ ایک جید صحافی ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جید صحافی ہیں. آپ فیک نیوز بھی نہیں پھیلاتے، آپ حقیقت پہ بات کرتے ہیں، آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ اپنی سورسز آپ کے پاس ہوتی ہیں.
کیونکہ آپ باخبر صحافی ہیں، آپ کو بالکل تمام تر چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور آپ کبھی مس رپورٹنگ، مس انفارمیشن، قانون میں حکم اتنے ہیں کہ کسی چیز پہ بھی کبھی بھی پکڑا جا پاکستان سکتا کے ہے، خلاف اگر کسی نے پکڑنا ہوگا تو پکڑ لے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا بھی کوئی وہ آؤٹ رائٹلی کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ جس پہ صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جھوٹی خبر ہے، تو پھر تو اس پہ تو پکڑ دکڑ ہونی چاہیے. لیکن جو صحافی سچی خبر دے گا، اچھی خبر دے گا، اپنی سورسز کی بیس پہ خبر دے گا، جو سبسٹانشیٹ کرے گا کہ بالکل یہ اس کی خبر ہے، حالات حاضرہ پہ خبر ہے، اگر کسی کے ریسٹ کے حوالے سے دے گا تو الیجڈ یا مبینہ طور پہ بتائے گا چیزوں کو، آپ کی ایک بات سے جو اپنا کلیم کر رہا ہے اس کو سبسٹانشیٹ کرے گا، تو بالکل وہ صحافت کرنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ کرنا بھی چاہیے. آپ کی ایک بات سے خوشی بھی ہوئی ہے، تسلی بھی ہوئی ہے کہ آپ نے کم از کم اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے مانا ہے کہ یہاں سے جو فرار ہوئے ہیں اور اس نظام نے کروائے ہیں فرار، ان کا ذمہ زیادہ تھا، ان کی ذمہ داری زیادہ تھی. پی کا قانون انہی کی وجہ سے آیا ہے اور اس قانون کے دائرے سے نکل گئے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو آپ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لا رہے ہیں، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اعتراض ہے اور انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خط کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اچھا ابصار صاحب، بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج کسی بھی ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے. آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے ابصار صاحب، اس میں واضح طور پہ یہ درج ہے کہ یہ ثوابدید یا پریروگیٹو جو ہے یہ صدر پاکستان کا ہے. صدر پاکستان نے انیشیٹ کرنا ہے تمام تر معاملہ متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ، جن عدالتوں سے، جن ہائی کورٹ سے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں جج صاحبان کو، یا اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. اور سب سے اس میں جو اہم اور ضروری بات ہے کہ وہ جج صاحبان یا جج صاحب جن کو لایا جائے گا ان کا کنسنٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ایک پری ایمپٹ کیا گیا ہے تمام تر معاملے کو، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پاسٹ پریکٹسز میں بھی ہوتا رہا ہے. آپ نے خود کور کیا، آپ نے خود دیکھا. کوئی ایگزامپل دیں گے؟ سب سے ریلیونٹ ایگزامپل جسٹس بلال خان کی ہے کہ جب آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آ چکے تھے تو پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آیا گیا تھا، وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا تھا اس متعلقہ عدالت سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، اور پھر ان کو چیف جسٹس تک جو ہے وہ لے کے آیا گیا تھا. تو ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. لیکن پھر وہ چلیں پی سی او کا تمام تر معاملہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اقبال حمید الرحمان صاحب آئے تھے، وہ بھی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے تھے تو اور جج تھے، اور اسی حوالے سے ان کو ٹرانسفر کر کے انڈر آرٹیکل 200 میں لایا گیا. 18ویں ترمیم سے پہلے ابصار صاحب یہ میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ جج کا کنسنٹ ضروری نہیں تھا. 18ویں ترمیم کے بعد جج کا کنسنٹ ہونا یا اس کی رضامندی ہونا اس کو لازم کیا گیا. اب یہ اس خط میں جو تمام تر باتیں آئی ہیں، یہ باتیں تو ہیں، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ یہ اس قسم کا خط نہ ہی لکھا جاتا، کیونکہ آئین پاکستان میں جو چیز درج ہے وہ نہ تو ماورائے آئین حکومت کچھ چیز کرے گی، نہ صدر پاکستان کریں گے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ نے فرمایا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، خاص طور پہ حکومتی ذرائع کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، ڈوگر صاحب کی اپائنٹمنٹ پہ جو ایشو پہ جو بات چل رہی ہے سیاسی ہے ساری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو اپیل آنی ہے ہائی کورٹ پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی لیے حکومت یہ عدلیہ میں رد و بدل کر رہی ہے، آپ یہ کہہ لیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ میں کامنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہ حکومت کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں کر رہی. 190 ملین پاؤنڈ کے اراؤنڈ اگر یہ سب چل رہی ہیں باتیں ادھر سے بھی تو پھر سیاست تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط الزام لگایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. یہی عدالتیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو ریلیف بھی دیا. یہی وہ عدالتیں تھیں جنہوں نے ان کو بری بھی کیا اور ان کی سسپینڈ بھی کی سینٹنس کو. میں یہ نہیں سمجھتا، ریلیف جہاں بنتا ہوا تو بالکل ججز بلا خوف و تردید جو ہے وہ بالکل ریلیف فراہم کرتے ہیں. ان کا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے، ان کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے یہ تمام تر چیز کرنا. تو یہاں پہ یہ کہہ دینا یا حکومت کے ساتھ یہ بات منسوب کرنا کہ شاید کسی قسم کی سیاست کی جا رہی ہے تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، میں اس چیز کا بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ خط میں تمام تر جو چیزیں دی گئی ہیں ان کی کوئی اس طرح لیگل بیسس نہیں ہے، ما سوا ایک الجہاد
ٹرسٹ کیس کے علاوہ. الجہاد ٹرسٹ کیس میں ایک میننگ فل کنسلٹیشن پروسیس کا بالکل درج ہے, لیکن یہ میں نے تو نہیں کرنی, یہی کنسلٹیشن آپ نے تو نہیں کرنی, یہ صدر پاکستان نے کرنی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ صدر پاکستان نے جب کنسلٹیشن کرنی ہے اور جس کسی جج کو وہ لانا چاہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈریشن کی علامت ہے, اور فیڈریشن یہ چاروں صوبے مل کے جو ہے فیڈریشن بناتے ہیں اور فیڈریشن کی نمائندگی ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں وہ سندھی بھی ہیں, وہ پنجابی بھی ہیں, وہ پشتون بھی ہیں, وہ بلوچی بھی ہیں. اسلام آباد بائی ورچو آف بینگ کیپٹل, تو یہاں پہ ان کی نمائندگی اور ریفلیکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسلام آباد بینگ دا کیپٹل آف دس کنٹری سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, تو اسی لیے تو وہ 8 فروری کو پھر یہاں آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے. راستے وہ پہلے راستے بند کریں گے, آئیں گے بعد میں اسلام آباد. تو اب یہ جو انہوں نے نیا ایک فیز شروع کیا ہے, 1 ہفتہ رہ گیا اس میں, تو کیا تیاری ہے حکومت کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ تو دیکھیں جی حکومت کی, ہاں بالکل لے کے آئیں, ایک نہیں 100 دفعہ لے کے آئیں. ماورائے آئین اور قانون اگر بغیر اجازت کے آئیں گے تو جس طرح ان کو پہلے ہم نے روکا, اور بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے ہم ان کو روکیں گے بھی, ان کو سٹاپ کریں گے. اور بالکل ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ یہ منہ اٹھائیں بغیر اجازت کے, بغیر کسی قاعدے ضوابط پہ عمل کیے یہ اسلام آباد کی طرف دوبارہ پڑاؤ کریں. ایک نہیں 3 دفعہ کر کے دیکھ چکے ہیں, اس دفعہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں, اور بالکل ان کو جو ہے تمام تر چیزیں سامنے ان کی ہوں گی. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, یا اسلام آباد کو بند کر دیں گے, یا اسلام آباد کے رستے جو ہے یا صوبہ کے پی سے جو رستے جاتے ہیں دیگر مقامات پہ باشمول اسلام آباد ان کو بند کر دیں گے. یہ تو پاکستان دشمنی کی تمام تر باتیں ہیں, پاکستان کے مخالف تمام تر باتیں ہیں. ایک صوبے میں حکومت ہونے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس صوبے کو بالکل پورے ملک سے لا تعلق کر دیں, اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ سٹاپ کر دیں, یا اس کو بالکل جو ہے سیپریٹ کرتے ہیں. تو یہ کم از کم نظر آنا چاہیے پاکستانی قوم کو اور عوام کو پی ٹی آئی کی طرف سے, اور جو اشتعال کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے یا جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تو کم از کم خدارہ یہ ان پاکستانی لوگوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت کے ہاتھوں میں اب مت کھیلیں. آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ یورپ نے جو جی پی ایس اسٹیٹس ہمیں دیا تھا, جس کی وجہ سے ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس یورپ میں بڑھ گئی تھیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اور اب ٹرمپ بھی آ گیا ہے. تو یہ دونوں فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے لیے یہ ایک ایڈیشنل پریشر کا باعث ہوں گے عمران خان کے ایشو پہ؟ ابصار صاحب, سب سے پہلے تو میں ٹرمپ کی بات کرتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جب سے آئے ہیں شاید پی ٹی آئی نے کوئی ایسی انوکھی امیدیں ان سے لگا لی تھیں کہ پہلی اپنی جو تقریر ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام لیں گے. ایسا تو نہیں ہوا. وہ تو پاکستان تو اس پرائیورٹی پہ بھی آیا ہی نہیں ہے نا, جو باہر بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے جانے دیا ہے وہ چھوڑ دیں. وہ تو لیکن پریکٹیکلی کیا فرق پڑے گا آپ پہ؟ لیکن میں اس پہ فرق پڑ گیا. دیکھا نہیں آپ نے گرینیل نے جو ہے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں, ماں سوائے ایک کی, وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیلیٹ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ان کی کتنا ایک کلوز ریلیشن ہے ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ. لگتا ہے آپ نے کافی کام کیا گرینیل پہ, فیملی ریلیشن ہے. دیکھیں جب جینٹری بیچ آئے ہیں تو وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں اور خوشخبریاں آئیں گی اور زیادہ بہتر ماحول ہوگا. یہ جو ٹرمپ کارڈ کھیلنا چاہ رہے تھے وہ الٹا ان کے گلے میں پڑ جائے گا. جہاں پہ دوسری جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی آپ نے بات کی تو وہ ہم نے بالکل درخواست دینی ہے, ہم نے الائن کرنا ہے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ساتھ. ان کے جو تحفظات اگر انہوں نے شو کیے تو بالکل ہم ان کو دور بھی کریں گے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب, ہم سے بات کرنے کا وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو, ایک چھوٹے سے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا, اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو کافی ہاٹ ہے, اور وہ ہے فیک نیوز. اور کیا فیک نیوز کا مقابلہ صرف پی کا قانون کر پائے گا اس کو, یا اس کے لیے مزید بھی کچھ چیزیں چاہیے؟ اور ہمیں جوائن کیا ہے عارف شہزاد صاحب نے, جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ, خاص طور پہ ٹویٹر پہ, وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ماہر نفسیات ہیں. ڈنمارک میں موجود ہیں, آج کل اسلام آباد آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. اور شہزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے بڑے بزی شیڈیول میں سے, اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بہت اہم جگہوں پہ بلایا جا رہا ہے اور آپ سے میٹنگز کی جا رہی ہیں, اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کا مقابلہ کیسے ہوگا. میرا آپ سے ایک
डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने फेक न्यूज़ के खिलाफ कवानीन बनाने पे बहुत जोर दिया पिछले काफ़ी अरसे से, और उस पर आपने बड़ा आर्गूमेंट किया और दलील के साथ किया है। अब कानून तो बन गया, पीका कानून, जिस पे पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं और सहाफ़ी ख़ास तौर पे बहुत परेशान हैं। तो आप ये बताएं कि आप यही वाला कानून चाहते थे जिसके खिलाफ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में अपोजिशन आ रही है? देखिए, मैं ट्रैवल में था तो मैंने जो अभी कानून बना है उसको पूरी तरह रीड नहीं किया। जो मेरा मौक़िफ़ था वो ये था कि जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक मसला है। आफ्टर मतलब आप तो मीडिया से बहुत पुराना ताल्लुक़ रखते हैं, आपके मीडिया में एक सिस्टम होता था, एडिटोरियल चेक होता था। अब जब ये मतलब जिसके हाथ में कैमरा है, जिसके वो कुछ भी कह सकता है, मोबाइल दुनिया में पैसे ही है, हाँ जी, तो कोई एडिटोरियल चेक नहीं है। तो उसके बाद ये हुआ कि ऐसी चीज़ें आने लग पड़ी जो कि जिसने मतलब हमारे माशरों पर मतलब हेजान और वो, क्योंकि इसके डायनामिक्स ऐसे थे सोशल मीडिया के कि ज़्यादा क्लिक्स लेने हैं, ज़्यादा लाइक्स लेने हैं, उसके लिए फिर इश्तिहार या कोई ऐसी चीज़ हो, सेंसेशनलाइजेशन हो, और फिर उसके साथ लोग जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। क्लिक्स जो है ना, देखिए जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, ट्विटर है या यूट्यूब है या वट जो भी है, उसमें वो क्लिक्स की गेम है। जैसे आप आई बॉल को कैच करते हैं अपने टीवी के लिए, वहाँ जो है वो क्लिक्स कैच करने और क्लिक सेंसेशन से आते हैं। तो इसके लिए मतलब लोग फिर ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो कि फेक। ये इशू तो पूरी दुनिया में है ना? हाँ जी, ठीक है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में, जैसे हमारे यहाँ हुआ पीका में, जी अब ये कि 3 साल कैद की सज़ा, आपकी शिकायत होगी और आप गिरफ्तार हो जाएंगे सिर्फ शिकायत पे, ठीक है, फिर आपकी अपील के हकूक़ नहीं हैं, तो ये कैद जो है, कैद से फेक न्यूज़ कंट्रोल की जा सके? देखिए, मुझे नहीं पता कि इनको कौन गाइड कर रहा था। मेरे से जब भी इन्होंने या जहाँ पे भी कंसल्टेशन हुई है, मैंने इनको कहा कि 3 फ्रेमवर्क हैं आपके पास या 3 तरह की वो हैं। देखिए, एक बात तो ये कि फ़ेक न्यूज़ इस टाइम एक आलमी मसला है। यूएन ने इस पर स्टडीज़ की हैं, उन्होंने कहा है कि फ़ेक न्यूज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द डेमोक्रेसी है। ठीक है, माशरों में वो कर रहे हैं। अब कंट्रोल तो करना है, अब करना कैसे? यूनेस्को के मुताबिक 90% लोग ये समझते हैं जी 90% जमहूरियत को खतरा फेक न्यूज़ से है। तो मतलब अब अगर आप देखें कि अगर ये डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसको काउंटर करना है, उसके लिए देखिए यूरोपीय यूनियन के हमारे पास कुछ मतलब वो है डिजिटल सर्विस एक्ट जैसे इनका वो है, एक कानून है। फिर हमारे पास जर्मनी जैसे ममालिक की मिसालें हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे कवानीन बनाए हुए हैं। तो ये तो वो हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को जो है वो वहाँ सजाएं हैं इस तरह। मैं आने लगा हूँ उस तरह। तो एक वो फ्रेमवर्क है, एक हम आपका टर्की वाला है। ठीक है, आप टर्की वाले के ना थोड़ा मतलब टर्की थोड़ा अथॉरिटेरियन है हमारी तरह, और फिर या चाइना और वो वाला है। देखिए, अब कानून जब भी कहीं पे भी बनता है उसका मकसद किसी चीज़ को रोकना होता है। लोगों को सजाएं देना कभी भी कानून का मकसद नहीं होता। यानी कि कभी भी कानून ऐसा ये बात दोबारा जरा कहें ताकि समझ आए यहाँ पे लोग। नहीं, देखिए मैं स्कैंडिनेविया में हूँ, डेनमार्क में, उसके कभी आप उनके जेलों की दिखाएं तो लगता है 5 स्टार होटल है, ओपन जेल्स हैं कि लोग मतलब रात को आ जाते हैं, दिन को वो घूमते फिरते रहते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर ये है कि कानून का मकसद किसी चीज़ को रोकना है, लोगों को सज़ा देना या लोगों को तकलीफ देना, इबरत की मिसाल बनाना नहीं, ये किसी भी कानून का मकसद नहीं। गलत काम को रोकना है, जी ना कि लोगों को इबरत की मिसाल बनाना जिसने गलत काम किया। जी। तो देखिए, फेक न्यूज़ से हमारे माशरे में अब अच्छा इसका एक और जो एलिमेंट है। अब मैंने अगले दिन भी मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात थी, मैंने उनसे भी ये बात कही कि जो नज़रिया पाकिस्तान और इस तरह की चीज़ें आपने डाली हैं, मतलब आप पीका में और इस तरह का एक बहुत बड़ा सा जमघटा सा बनाया हुआ है, रादर देन के वो जो यूके में अभी जो हुआ था, उन्होंने पब्लिक डिसऑर्डर के ऊपर पनिशमेंट दी है, उन्होंने लोगों को पनिशमेंट्स दी हैं। ठीक है, वो तो बाकायदा हंगामा करने पे दी है ना। लेकिन नहीं, उसमें जो हुआ था वो ये हुआ था कि आपकी ऐसी इश्तियाल अंगेज पोस्ट जिससे माशरे में पब्लिक डिसऑर्डर फैल जाए, ठीक है, वो जो है वो उस पे वो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन उन्होंने साबित किया ना, उन्होंने इल्जाम पे गिरफ्तार तो नहीं किया। इल्जाम पे तो देखिए गिरफ्तारी वाली, और फिर उसके बाद उनके पास अपील का हक है। हाँ, 2 हैं, पहले केस हुआ और सजा हुई डायरेक्ट ना। बहुत सारे जो मुल्क हैं जहाँ पे, जो मैं बात जल्दी से अगर ये बता दूं ताकि लोग समझ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी है।
جرمنی میں یا پھر جیسے یورپی یونین کا لا ہے، اس میں لا وہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے اسپیسیفک ہے، انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ انڈیویجول اسپیسیفک پھر ان کے پاس کیسے ڈیفینیشن. اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ مطلب ایسے ہے کہ جو جرمنی والا ہے اس میں یہ کرتے ہیں، اور ٹرکی کا بھی اس سے ملتا جلتا ہے. جرمنی والا یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل ایک اگر ایسی خبر ہے جس سے ہیٹ پھیل رہا ہے یا پبلک ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا وہ فیک ہے، تو وہ جو پلیٹ فارم ہے، فار ایگزامپل آپ کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے سما کا، اگر اس نے کچھ کیا تو وہ اس سما کو چیلنج کریں گے رادر دین اس قانون جو ہے ہاں جی جرمنی کا یا ٹرکی کا، وہ سما کو یا ٹویٹر کو چیلنج کریں گے. ان کو ہاں وہ انڈیویجول پہ نہیں جائیں گے. 50 ملین یورو کا جرمانہ ہے اس پلیٹ فارم پہ، ٹویٹر یا سما خود کنٹرول کریں انفارمیشن کا جو ڈسپلے ہے. ہاں جی گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. فیئر. وہ تو یہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں جو ٹویٹر بند ہے، تو پاکستان کیسے ٹویٹر کو یہ کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ ٹویٹر کے ذریعے، فرض کر ٹویٹر کے ذریعے کچھ غلط پھیل رہا ہے، تو پاکستان ٹویٹر کو کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں تو ایک عجیب کام ہو رہا ہے نا. میں جہاں بھی ملا ہوں، انفارمیشن منسٹر سے ملا، میں نے ان سے پوچھا آپ نے ٹویٹر کیوں بند کیا. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ جو یہ بند ہے نا اس طرح ان اناؤنس بندش، یہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ نے اگر بند کرنا ہے تو پھر آفیشلی کیجیے، ٹھیک، تاکہ آپ اس کے ریپریکیشنز بھی، مطلب جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں آپ کر سکیں. آپ اس طرح بند کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ٹویٹر سب سے چھوٹا فورم ہے، 50 لاکھ بندہ اس پہ سارا، مطلب آپ کے ملک میں 5 ملین سے اوپر نہیں ہے آپ کے. وہ جو باقی ہیں جیسے، اور جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، وہ تو ٹک ٹاک ہے، وہ جس کے 7 کروڑ وہ ہیں. یوٹیوب پہ آپ 5ویں بڑے یوزرز ہیں. لیکن مجھے یہاں کہا گیا کہ بھائی وہ تو ہماری سنتے نہیں ہیں. مطلب جو وہ بڑی وہ ہے، تو میں نے کہا دیکھیں ان کو بند کیوں نہیں کیا پھر؟ میں وہی ادھر آنے لگا ہوں کہ جب فار ایگزامپل ٹرکی نے یہ کہا کہ جس کے 10 لاکھ ہیں، 1 ملین، اس نے اپنا دفتر بنانا ہے تاکہ اس پہ ٹرکی میں، ادروائز ہم اس کو بین تو ہم دفتر بنوا ہی نہیں پاتے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کون سنتا ہے. کیا وجہ کیا اس کی؟ نہیں مطلب وجہ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے ترکیہ کی سن لیتے ہیں. ہاں جی، وہاں پہ اتنے کم آبادی بھی کم ہے، یوزر بھی کم ہے. جی ہماری نہیں سنتے، یوزر بھی زیادہ ہے. جی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے ذاتی خیال میں تو پھر یہی ہے کہ یہ پراپرلی ان کو دیکھیں بزنس وہ بھی تو لے رہے ہیں نا. مطلب آپ دنیا کے 5ویں 6ٹی بڑی آبادی والا ملک ہو، آپ کے ہاں 17 کروڑ موبائل ہیں، تو یو آر ویری ہیوج نیٹ ورک. ہم اپنے آپ کو مارکیٹ ہم نہیں کروا، مارکیٹ سے زیادہ یہ ان کو پراپرلی کنونس نہیں کر سکتے. مارکیٹ ہی ہے نا ہماری کہ آپ بتائیں کہ ہمارے آپ کو یہاں آنے سے یہ فائدے آپ اٹھا رہے ہیں، جی تو اس لیے ہمارے یہ کام آپ قوانین پہ عمل. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے قوانین کی اگزامپل دی ہے ترکیہ کی اور جرمنی کی کہ وہ پلیٹ فارم کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ جرمنی نے ایکس کو یا ٹویٹر کو بہت فائن کیا ہوا ہے. جی اس کا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ ایکس نے فائن پے تو نہیں کیا. نہیں دیکھیں یہ جو ایلون مسک ہے نا، اب یہ ایک نئی فنامنا آ گیا ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے. وہ جو ڈیجیٹل سروس ایکٹ ہے ایو والا، ایو کا ایک اپنا بھی ایکٹ ہے، تو اس میں پھر اب پورا ایو ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر اس کا پلیٹ فارم ان کی معاشرے کی ہارمنی کو، اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اب تو ایلون مسک نے جرمنی کے انتہا پسند لیڈر کو سپورٹ کر دیا ان کے الیکشن. اب تو یہ دیکھیں، اب تو یہ کمپین اور شدید ہو، وہاں پہ بحث ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس ڈسکشن کے بعد جو ہے آپ کا جو یہ ہے مطلب ہو سکتا ہے اس کو بین کر دیں ایکس کو ایز اے ہول. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جرمنی اور ترکیہ کی ایگزامپل برطانیہ کی بھی دی. برطانیہ میں ڈائریکٹ سزا دیتے ہیں جو اشتعال انگیزی پھیلاتا ہے، چاہے وہ ایکس کے ذریعے پھیلائے، ٹویٹر کے ذریعے پھیلائے، فیس بک پہ ہو، ٹک ٹاک پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو. وہ ڈائریکٹ سزا دیتے ہیں اس انڈیویجول کو. بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. جرمنی اور ترکیہ میں ایسے نہیں. تو پاکستان کے لیے ماڈل، پاکستان میرا خیال برطانیہ کے ماڈل پہ گیا. دیکھیے میں اگین کہوں گا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ جرمنی میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو پھر وہ سول میں رکھتے ہیں. سول قید نہیں کرتے؟ نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا آپ کے ٹی وی چینلز برطانیہ میں ڈیفیمیشن کیس ہارے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے چینلز بھی بند کیے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ ہوا ہے کہ بھئی آپ کا سسٹم اتنا افیکٹو ہو. یہ تو سر سے اتارنے والی بات ہے نا کہ اس کو گرفتار کر لو، اس کو وہ کر لو. مطلب آپ سزائیں رکھیں، آپ جرمانے رکھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی لا بنتا ہے، مطلب جو مہذب ملک ہے، اس میں جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں نا اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو چانس دیا جاتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس نے کر دیا، نیکسٹ ٹائم نہیں کر، تو پہلے وارننگ کی جاتی ہے، چھوٹے فائن کیے جاتے ہیں.
مطلب اس طرح ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں، برطانیہ نے تو ایسے نہیں کیا. نہیں، برطانیہ کا وہ مسئلہ بڑا شدید تھا سر، وہ اتنی بڑی آگ تھی، اگر وہ پھیل جاتی تو ایسی آگ ہمارے تو بہت دفعہ لگ چکی ہے کہ اب چھوٹی موٹی آگ تو ہمیں آگ لگتی ہی نہیں ہے نا. مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میری جو بھی مطلب ان میں سے کسی کو بھی انفارچونیٹلی سوشل میڈیا اس کے ڈائنامکس یہ وہ نہیں پتہ، مطلب یہ ایک بہت بڑا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ آخر میں یہ بتا دیں، جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو ڈائنامکس کے نہیں پتہ، تو پھر اس طرح کے قوانین بنا کے جس پہ ہم عمل کر سکیں. ہمیں تنقید بھی ہر طرف سے ہو رہی ہے، برطانیہ سے قوانین پہ سزائیں دے رہا ہے، ہمارے یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں آگ بھی زیادہ لگتی ہے، وہاں تو ایک دفعہ آگ لگی ہے. میں نے ان کو ایک چیز ریکمینڈ کی، میں یہ کہہ رہا تھا ان سے کہ فار ایگزامپل فیک نیوز ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی جب آپ نے قانون بنایا اس پہ زیادہ ریزسٹنس بھی آ گیا. آپ نے پہلے پبلک کنسلٹیشن پروسیس شروع کرنا تھا. آپ نے ایک ڈیبیٹ، جیسے میں نے کچھ ٹرینڈز کیے ٹویٹر پر، ان پہ 2-2 لاکھ ٹویٹس ہوئیں. ایک اس میں تھا کہ ڈس انفارمیشن از ناٹ جرنلزم یا فیک نیوز از ڈسٹیبلائزنگ پاکستان، اینڈ بوتھ آر ٹرو ٹرینڈس، اٹس ناٹ لائک اے پولیٹیکل ٹرو اسٹیٹمنٹس. تو اس کے بعد اس پہ 2-2 لاکھ ٹویٹس ہوئے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، آپ اسٹریس ٹرین سارا کچھ کر رہے ہو، تو ایک تو آپ اس پہ پبلک ڈیبیٹ کرواتے. پھر میں نے ان سے کہا کہ جو یورپی یونین ہے، UN ہے، یہ ان کے ساتھ ورکشاپ سیمینارز رکھتے فیک نیوز کے اوپر، تاکہ آپ کو ان کی انپٹ بھی آتی کہ کون سا ایسا لا ہو جس میں کوئی مطلب سینسرشپ یا ہیومن رائٹ وائلیشن یا یہ بھی نہ ہو اور ان کو بھی نہ ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مطلب یہ کنٹرول بھی ہو سکے. دیکھیں ایک بات میں یہاں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا، ابھی کہہ لوں مختصر، بہت مختصر. دیکھیں بہت تیزی سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو جرنلسٹک باڈیز ہیں جو اس طرح کر رہی ہیں، پچھلی دفعہ جب ڈس انفارمیشن کا لا آیا، حامد میر نے جب اس کو مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہہ کر اس کو واپس لے لیا، اس کے بعد ابھی کوئی مطلب 2 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا. اس دوران جو ڈس انفارمیشن اور اس کا ایک سیلاب آیا ہے، آپ کی جو جرنلسٹک باڈیز ہیں انہوں نے بھی تو کوئی ایسا میکانزم یا فریم ورک نہیں بنایا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا کریں کہ ایسے لوگوں کو روک سکیں، تاکہ آپ صرف گورنمنٹ پہ کرٹیسائز نہ کریں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا اور بہت شکریہ. اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ جو کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے ٹی وی چینلز کا، وہ بھی ٹی وی چینل نے خود بنا کے سپریم کورٹ میں دیا تھا، لیکن ٹی وی چینل خود اس پہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. اور وقت ہو ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے اسلام آباد کے حوالے سے، جس پہ جماعت اسلامی نے ایک ڈیٹا دیا جو ڈیٹا دراصل پائڈ کا ہے. پائڈ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے ریسرچ کا، اور یہ اسلام آباد کے بارے میں اس لیے ہے کہ کسی وقت جب آپ اسلام آباد میں داخل ہوتے تھے تو یہاں کی ایک اسلام آباد ہائی وے ہے، پرانے ایئرپورٹ کی طرف سے انٹر ہوتے تھے تو اس پہ لکھا ہوتا تھا ویلکم ٹو اسلام آباد دا بیوٹیفل. اب وہ اسلام آباد بیوٹیفل نہیں رہا. مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو. اب پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور اسلام آباد میں کوئی فرق نہیں رہا. جتنا ٹریفک وائلیشن دوسرے شہروں میں اسلام آباد میں بھی ہے، جتنا گند پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہے اسلام آباد میں بھی ہے، جتنا کرائم پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہے اسلام آباد میں بھی ہے، جتنا بھتہ خوری پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہوتی ہے اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست تشریف لائے 13 سال بعد ڈنمارک سے اسلام آباد آئے، تو آ کے وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ اسلام آباد تو وہ اسلام آباد ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ وہ اسلام آباد ہی نہیں ہے. اور اس پہ جماعت اسلامی نے پچھلے ہفتے ایک اعداد و شمار کچھ جاری کیے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی سیاست کے لیے کیے، لیکن ہم نے اس پہ تھوڑا سا اور کام کیا اور ہم نے کوشش کی. انہوں نے سی ڈی اے پہ بہت ڈائریکٹ الزام لگائے، اور سی ڈی اے پہ انہوں نے الزامات اس لیے لگائے کہ پائڈ کی ایک ریسرچ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر کوئٹہ کیفیز ہیں ان کی تعداد تقریباً 700 ہے، اور وہ ہر سال تقریباً 50 کروڑ روپیہ بھتہ دیتے ہیں سی ڈی اے کے مختلف مدوں میں. کب کوئی اس میں ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، کوئی لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو، اور جو سی ڈی اے اور آر ڈی اے دونوں کو جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کی اپنی صحافیانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے، ہم نے سی ڈی اے سے رابطہ کیا، بار بار رابطہ کیا، اور ہم نے کہا کہ آپ اپنا موقف دیں اس بات پہ کہ آپ پہ یہ الزام جماعت اسلامی نے اور پائڈ نے لگایا ہے کہ آپ 50 کروڑ روپیہ بھتہ لیتے ہیں صرف کوئٹہ کیفے سے. صرف کوئٹہ کیفے کی بات ہو رہی ہے، اور بھی بہت سارے یہاں پہ ایسے ریسٹورنٹس ہیں، ایسے کاروبار ہیں جہاں سے بھتہ لیا جاتا ہے، اور اس کی مجموعی تعداد کتنی بنتی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں. لیکن سی ڈی اے نے ہمیں کوئی اس پہ اپنا موقف دینے کی زحمت نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں.
तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि ये सब कुछ, और पाइड का भी ये मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इंतखाबात ना होने, मेयर की अदम मौजूदगी में, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर भी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, चेयरमैन CDA का ओहदा भी उन्हीं के पास है, और बैक वक्त 3 ओहदे इस्लामाबाद में एक शख्स के पास होने की बुनियादी वजह, इन मसाइल की बुनियादी वजह यही है। 2 यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं इस्लामाबाद में, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम उरूज पे है, या सफाई का मयार इंतहाई घटिया हो चुका है, और यहाँ की ट्रैफिक इतनी ख़तरनाक है कि सैकड़ों लोग पैदल सड़क पार करते में हर साल जहाँ भाग हो जाते हैं, और साइकिल सवार भी सैकड़ों हलाक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ट्रैफिक प्लान नहीं अगर था तो वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है चकशीदाद में, 60 वेंटिलेटर्स हैं उसके पास, और वो बंद है, कोविड के दौरान पड़ा था। किसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में पूरे में 19 वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ, और यहाँ पे साफ़ पीने का पानी मुयसर नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे 130 देहात हैं, उनकी जो हालत है वो आपको फिर कभी बताऊँगा, वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन इस्लामाबाद के साथ ये क्यों हो रहा है, सोचें इस्लामाबाद के जो करता धरता है वो। गुड नाइट।